Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala wali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to 365 degrees. ख़वातीन और हज़रात, यकीनन आज बहुत सारी आम खबरें हैं जो हमने अपने मेहमानों से, सियासतदानों से, तज्ज़ियाकारों से डिस्कस करनी है। बहुत सारे एंगल्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। यकीनन आज एक बड़ी खबर यही है, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और दीगर वज़रा ने बयान दिया था कि PTI के बानी का गठजोड़ बेनकाब हो रहा है। जनरल फैज़ हमीद जिस वक्त गिरफ्तार हैं, उनके साथ जो इस वक्त कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, उसके बाद इस गठजोड़ में बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जो लेटेस्ट नाम एक आया था, ऑफकोर्स वो साकिब निसार साहब का भी आया था, जिनके हवाले से बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने आज लंदन में जारी किया, उसको भी तफसीलन डिस्कस करूंगा। लेकिन एक अपडेट ये भी है कि इस गठजोड़ की वजह से 6 मुलाजमीन जो अडियाला जेल में काम करते थे उनको पकड़ लिया गया है, जिनके अंदर 3 खवातीन हैं, 3 मर्द हजरात हैं। 3 मर्द हजरात तो CCTV एहलकार थे, CCTV डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक खातून है जो स्वीपर हैं, जो झाड़ू लगाती थी, उनको भी पकड़ लिया गया है। 2 खवातीन लेडी वार्डन्स हैं, उनको भी पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। बताया जा रहा है गठजोड़ बेनकाब होगा, चाहे उसमें कोई भी मुलव्विस हो, चाहे वो खातून स्वीपर हो या कोई लेडी वार्डन हो। लेकिन देखा यही गया है कि बानी PTI जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई खवातीन का जिक्र आ जाता है, जेल के अंदर भी आ गया है। यकीनन इस खबर को भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ उनके ऊपर एक और नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है तोशाखाना केस के हवाले से। सऊदी अरब जब दौरे पे गए थे तो उनको एक नेकलेस सेट मिला था, उसमें नेकलेस और रिंग था, वो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर रख लिया है। तो यकीनन ये एक अपडेट है जिसको आज हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI का साथ छोड़ दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बहुत वक्त से मीटिंग्स में साथ बैठ रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि हम साथ देंगे, कैंपेन चलाएंगे, धांधली हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे PTI के साथ एक प्लेटफॉर्म पे यकजहती के साथ, तो आज वो सब ड्रॉप सीन हो चुका है। उस वक्त भी जब ये मीटिंग्स हो रही थी तो हमारे इस प्रोग्राम में ही हमारे तज्जियाकार अब्बास शब्बीर साहब ने कहा था कि मौलाना साहब इस वक्त 2 टाइमिंग कर रहे हैं, वो PTI से भी बातें कर रहे हैं, दूसरे ताकतवर हलकों से भी बातें कर रहे हैं, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि PTI की तस्वीरें और वीडियोस लगवाई जाएं ताकि प्रेशर बने और दूसरे हलके उनके साथ नेगोशिएट करें और बेहतर बार्गेनिंग करके लिए अपने लिए बेहतर डील बनवा सके। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो बयान आया है उसमें वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने अब जाकर दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। मैं समझता हूं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए इंतहाई नामुनासिब एक स्टेटमेंट है। जब वो एस्टैब्लिशमेंट से नाराज थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो उस वक्त तो ये कहते थे कि पार्लियामान एस्टैब्लिशमेंट की है, ये इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट ने कराया, एस्टैब्लिशमेंट कसूरवार है, या अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है। आज जब उनकी बात बन चुकी है, इशारतन वो बता रहे हैं कि मामला तय पा गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि पाक फौज ने अब एस्टैब्लिशमेंट ने अब जाकर मामलात को संजीदगी से लिया है, दाखिली मामलात को। आई थिंक एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आनी चाहिए, और अगर उनकी बात मामला तय पा गए हैं तो उनको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अदालतों की बात करें तो आज इंटरनेट केस के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ने कहा कि कोई है जो बताए कि हो क्या रहा है। अगर कोई नहीं बताएगा तो हम ऑर्डर पास कर देंगे। यकीनन अब देखना यह है कि वो ऑर्डर पास करेंगे या कोई आके बताएगा उन्हें कि आखिर इस मुल्क में इंटरनेट स्लो क्यों हुआ है। नोटिस उन्होंने जारी कर दिया। लेट्स सी के पूरे पाकिस्तान में यह बात की जा रही है कि फायरवॉल की तनसीब के दौरान और टेस्टिंग के दौरान ये इंटरनेट स्लो हुआ है। दुनिया भर में फायरवॉल तनसीब की जाती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं, वहाँ इंटरनेट स्लो नहीं होता। वहाँ 5G भी चल रहा है, तेज तरीन इंटरनेट चल रहा होता है, फिर भी फायरवॉल काम कर रही होती है। हम पता नहीं कौन सी फायरवॉल ले आए व्यूअर्स कि मैं परेशान हो जाता हूँ। एक फायरवॉल क्या आ गई, सबका इंटरनेट स्लो हो गया। यकीनन उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हम जानते हैं किसी साबिक DG ISI का एहतसाब और कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, उसी तरीके से किसी साबिक चीफ जस्टिस का भी एहतसाब नहीं हुआ। हमारे ऑनरेबल चीफ जानते हैं कितने कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, ऐसे भी रहे हैं जिनका काम तो इंसाफ देना था, लेकिन वो डैम बनाने लग गए। फिर लोगों ने बोला डैम के नाम पे डैम फूल बनाया। एट द सेम टाइम सियासतदानों के मुंह से, हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस से अगर बात शुरू करें तो आज तक बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जिनके ऊपर इतनी तनकीद हुई है कि हर पाकिस्तानी सोचता है कि भाई कोई है जो इनसे पूछे, एहतसाब करे, कोई सिस्टम, कोई चेक एंड बैलेंसेस के तरीकेकार, जिससे किसी जज से सवाल पूछा जा सके कि आपने गलत फैसला कैसे दे दिया। आज भी हम आए रोज देखते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर देती है, हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को रोक देती है कि आपके फैसले गलत हैं। तो आखिर कोई सिस्टम होना चाहिए मोअज़्ज़िज़ जज हजरात से, ऑनरेबल जज हजरात से ये सवाल करने का कि जो आपने फैसला दिया वो कानून और आइन के तहत दिया या आपने अपनी हद से तजावुज किया। साकिब निसार साहब ने आज लंदन में जो बयान दिया है एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं व्यूज आपके सामने रखना चाहता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग एंगल, कि कोई भी शख्स अगर ये कहे कि मैं कसम खाकर कहता हूं
میرا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا پی ٹی آئی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو آدھے 50% لوگ اس بات کو سنیں گے, آدھے لوگ یہی کہیں گے کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے, کیوں یہ قسم کھا رہے ہیں. ہم بچپن سے یہ کہتے ہیں کہ جو قسم کھا رہا ہوتا ہے وہی زیادہ تر جھوٹا ہوتا ہے, وہ اسی لیے قسم کھا رہا ہوتا ہے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے. پاکستان کے سسٹم اور سوسائٹی کا ایک رواج ہے. ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہے, اور ان کا یہ قسم کھا کر کہنا اور یہ کہنا کہ میں بھاگا نہیں ہوں, میں 5 ستمبر کو پاکستان واپس آ جاؤں گا, یقیناً سوالات اٹھاتا ہے کہ اگر آپ بھاگے نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن ایک اور چیز انہوں نے کلیریفائی کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو گٹھ جوڑ پی ٹی آئی کا بے نقاب ہو رہا تھا, جس میں اڈیالہ کے 6 ملازمین پکڑے گئے تھے, جو گٹھ جوڑ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد سے بے نقاب ہونا شروع ہوا ہے, اس گٹھ جوڑ کے اندر فرا شہزادی, بشرا بی بی اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے قریب تھے, بانی پی ٹی آئی کے قریب تھے. اب ثاقب نثار صاحب کا نام بھی اس میں آتا جا رہا ہے, کیونکہ آج ثاقب نثار صاحب نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے رابطے تھے, وہ رابطے میں رہتے تھے. انفیکٹ وہ جب بھی اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے جاتے تھے تو فیض حمید صاحب ان کو پروٹوکول اور سروسز پرووائڈ کرتے تھے, جس کے وہ بے حد شکر گزار ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں, میرا بڑا اچھا ٹائم انہوں نے دکھایا ناردرن ایریاز میں, اور یہ بھی کہا کہ وہ مجھے میسیجز بھیجتے تھے فار مائی آئیز اونلی, مجھے بہت سارے ڈاکیومنٹ شیئر کرتے تھے رجسٹرار کے تھرو. یقیناً اب یہ ساری باتیں کھول کے اگر آپ 2+2 کریں واضح ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں میرا جنرل فیض سے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, 9 مئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گھومنے پھرنے جاتے تھے, وہ میری مدد کرتے تھے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رجسٹرار سے ملاقات کرتے تھے اور کبھی کبھار صرف میرے لیے دیکھنے کے پیغامات فار آئیز اونلی بھیجتے تھے. یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ میرا احترام کرتے تھے اور مجھ پر مہربانی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اب یہ ساری باتیں اگر انہوں نے کہہ دی ہیں تو پھر بچا کیا ہے؟ اس سے تو کوائٹ آبویس ہو جاتا ہے ویورز کہ گٹھ جوڑ ہے, تھا, موجود ہے, جس کے خلاف اگر ایکشن نہ ہوا, جس کو اگر آج ہم نے بے نقاب نہ کیا, تو نہ جانے ایسے کتنے اور گٹھ جوڑ, نہ جانے کتنے ایسے اور گٹھ جوڑ بنیں گے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, لٹکتی تلوار ہے. ہم نے اگر نظام عدل میں جوڈیشل ریفارمز نہیں لے کر آئے, ہم نے اگر اپنے سسٹم کو, عدل انصاف کے سسٹم کو بہتر نہیں کیا, تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. پھر ہمیشہ ہم جانتے ہیں اس وقت بھی 22 لاکھ کے قریب کیسز پینڈنگ ہے عدالتوں میں, اور ہم یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں ویورز, ہم لوور کورٹس کو تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. لوور کورٹس کا جو حال ہے اللہ بچائے, غریب آدمی کہتا ہے نا کہ پولیس تھانے سے, اسپتال سے اور عدالتوں سے اللہ بچائے. تو یقیناً اگر ہم نے یہ حال بہتر نہیں کیا اپنے ملک کا, تو غریب آدمی ایک مشکل زندگی ہی گزارتا رہے گا. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں لوگ ٹریفک حادثات میں کس طرح مرتے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میڈیا اسے امپورٹنس بھی نہیں دیتا, ان خبروں کو اٹھاتا بھی نہیں ہے. یہ روز کی خبریں ہوتی ہیں, ہمارے ہائی ویز کے اوپر روز 20, 25, 30 لوگ مر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہے. ویری یوز ٹو اٹ. ایک افسوس کا عالم ہے, اس کے اوپر بات ہوگی. گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. قاہرہ صاحب, یہ بات کافی حلقوں میں ہو رہی تھی کہ فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں, اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کا بھی نام آ رہا تھا. ان کے بیٹے کو کل عدالت نے نوٹس بھی کر دیا آڈیو لیکس کیس میں. آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کے ساتھ, تو ان کی باتوں میں اس قدر تضاد ہے قاہرہ صاحب. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ میرے رابطے تھے, میں تصدیق کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. پھر کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 9 مئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, پی ٹی آئی کی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عموماً ان کے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ سب غلط باتیں ہیں, 9 مئی سے میرے کو نہ جوڑا جائے. سابق چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ان کے اور ان کے خاندان کے جتنے بھی ٹورز ہوتے تھے ناردرن ایریاز میں, فیض حمید صاحب ان کو خاص پروٹوکول دیتے تھے. اور یہ بھی کہا کہ فیض حمید صاحب صرف ان کی آنکھوں کے لیے فار آئیز اونلی انہیں میسیجز بھی بھجواتے تھے اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے تھرو. تو آپ کو ان کی باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے؟ اور سر ایک شخص خود سے کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں, پی ٹی آئی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو دال میں کچھ کالا ویسے ہی نظر آ جاتا ہے. قاہرہ صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ اگر ڈینائی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف اگر کوئی کیس بنا یا کوئی ان کو کسی کیس میں انکوائری کی گئی تو پھر وہ اپنا ثبوت دے دیں گے. اگر ثبوت ہوا تو یقیناً وہ بے گناہ ہوں گے. اور اگر ابھی تک ان کا نام تو نہیں آیا, پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے پاکستان کا یا افواج پاکستان کا کوئی نقصان ہوا ہو, لیکن وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں علم.
ان کو عدالت نے اگر کوئی نوٹس دیا ہے تو وہ کسی اور ایشو میں ہے، اس جنرل فیض کی گرفتاری کے ساتھ اس کا لنک ڈائریکٹلی تو نہیں بنتا۔ سر ہم جانتے ہیں حکمراں جماعت کی پی ایم ایل این کی جتنے کافی کئی وزراء نے گزشتہ روز جو سٹیٹمنٹس دی پریس کانفرنس میں، اس میں ایک ورڈ بہت یوز کیا ہے قاہرہ صاحب، گٹھ جوڑ، بانی پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ۔ اس کے اندر فیض حمید صاحب کے ساتھ جو ہے دوسرے نام بھی جوڑے جا رہے ہیں، فراز شہزادی، بشرا بی بی، اور بھی جو وزیر اور مشیر تھے بانی پی ٹی آئی کے۔ آج سر اس گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اڈیالہ جیل سے سر 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں سے 3 خواتین ہیں، ایک خاتون سویپر ہے سر، 2 لیڈی وارڈنز ہیں، 3 سی سی ٹی وی کے اہلکار ہیں، اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ میں ہیں اور اسی لیے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک کی ساری قوتیں آج کل گٹھ جوڑ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور لوگ ٹریفک حادثات میں ایسے مر رہے ہیں اور کسی کو ریئلائز نہیں ہو رہا کہ سسٹم، ملک کا نظام، ریاست مضبوط نہیں ہو رہی سر اس گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں، باقی ساری چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں؟ قاہرہ صاحب، ڈو یو اگری؟ دیکھیے، یہ حادثات میں لوگوں کا مرنا تو ایک اور پہلو ہے، اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی بات گورننس کی، تو ہاں، ہمارے ملک کے اندر گورننس میں بہت سارے پرابلمز ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عوام انتہائی مشکل میں ہے، ان کی مشکلات کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے تئیں ان گیون سرکمسٹانسز میں جو کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے، آئیڈیلی نہیں ہے، بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے، لوگ بہت تکلیف پہ ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس جتنی سپیس اویلیبل ہے اس میں جتنا کام وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ سو یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اگر کسی کیس میں لوگ انوالو ہیں اور اس کے ساتھ جو ڈانڈے جڑتے ہیں کسی اور کے بھی، تو وہ یقیناً انویسٹیگیشن میں یا کسی جرم کے اندر شمولیت میں ان لوگوں کی بھی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ اب میرے پاس تو ثبوت یا ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اس میں شامل تھے یا ہیں یا اور بھی کوئی ہوں تو اس کے ساتھ ان کا بھی انویسٹیگیشن تو ہوگا۔ پر سر میرے سوال کا پہلو ایک یہ تھا قاہرہ صاحب کہ محنت اس گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اتنی محنت اگر ٹریفک حادثات کو کنٹرول کرنے میں کی جاتی ہے اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے میں کی جاتی ہے، اس پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوتا سر؟ یقیناً بہتر ہوتا جی، لیکن ٹریفک کے حادثات کو ٹریفک پولیس نے کام کرنا ہے، جرائم کو روکنے کے لیے ان کا کام نہیں ہے، تو وہ مختلف ادارہ ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ اس کا، پر سر وہ ہمارے زیادہ تر ادارے سر سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں۔ سر اگلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مولانا فضل سیاست ایک بڑا کام ہے، اگر سیاست کسی ادارے میں ہوتی ہے تو کوئی جرم نہیں ہوتا، سیاست ایک منفی کام نہیں ہے، اگر سیاست کوئی منفی کام ہے تو پھر چاہیے کہ سیاست بند کر دی۔ نہیں سر، وہ سیاست میں بھرتی ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری تو بیک پہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، تو یہ پرابلم آ جاتی ہے نا نیپوٹزم میں سر۔ اگر تو سیاست سے بھرتی ہوتے ہیں تو پھر میرٹ پہ ہوتے ہوں گے، کیونکہ سیاست تو اصول کا نام ہے، بے اصولی کو سیاست کہنا رواج ہو گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چلیں سر، آپ نے میری تصحیح کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے، اب اس کو بھی آپ اصولی کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ وجہ یہ ہے سر کہ وہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کس طرح وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، یکجہتی کا اظہار کرتے رہے، مل کر کیمپین چلانے کی باتیں کرتے رہے، مل کر احتجاج کرنے۔ آج ان کا بیان سر چینج ہو گیا ہے۔ انفیکٹ آج میں کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یو ٹرن لیا ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ اس ایوان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، آج ان کی سٹیٹمنٹ ہے سر کہ اسٹیبلشمنٹ اب جا کر داخلی معاملات کو سنجیدہ لے رہی ہے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی ایک انسلٹ ہے سر ہمارے اداروں کے لیے؟ اپنی رائے ہے، ان کی رائے کو آپ انسلٹ سے تعبیر کریں یا ان کی رائے ہو سکتا ہے درست ہو، سو اس کو انسلٹ سے نہیں، اس کو اس کے میرٹ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، وہ حکومت کے مخالف ہیں اور پی ٹی آئی بھی مخالف ہے، وہ اس وقت ایجنسیز کے بھی مخالفت میں بیان دیتے ہیں یا ان کا کچھ چیزوں پہ اختلاف ہے، عمران خان صاحب بھی ان کے خلاف ہے، تو یہ ایک نیچرل اتحادی بن رہے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے پہلے دن سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے اپنے درمیان بہت سارے فاصلے ہیں، ان فاصلوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کے جواب میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بڑی تلخ باتیں ہوئیں، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر اپنے تئیں ان سے الگ اپنی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، یا وہ افواج کے بارے میں یا اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے۔ قاہرہ صاحب، عدالتوں سے بڑی خبریں آ رہی ہیں
اور عدالتوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں بتائے یا ہم آرڈر پاس کریں، یعنی کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ آخر یہ انٹرنیٹ سلو کیوں ہوا ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا عدالت میں یہی کہا گیا تھا کہ کوئی سچ تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا ہے، نہ عدالت کو کام کرنے دیا جا رہا ہے، نہ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جا رہا ہے۔ اور اب سچ سے ہر کوئی کیوں ڈرتا ہے سر؟ اور کیا وجہ ہے کہ جو حقیقت ہے، ہم ریالٹی بیسڈ لوگ نہیں رہے ہیں، ہم اپنے دماغ میں خیالی پلاؤ بنا کر زیادہ تر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت تو سر عدالت میں بھی سامنے نہیں آ رہی ہے، معزز جج حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جج صاحبان سے کے ساتھ وہ بہت ساری حقیقتیں خود قوم کو بیان نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے۔ ماضی میں جس طرح باقی اداروں کا رول بڑا قابل فخر نہیں ہے، اسی طرح عدالت کا رول بھی کوئی بڑا مثبت نہیں ہے کہ اس کی بڑی تعریفیں کی جائے۔ اچھے کام بھی ہوئے، غلط کام بھی ہوئے۔ عدالت نے بھی اس ملک کے اقتدار کو چھین کے اپنی طرف کھینچ کے چھینا ہوا ہے، باقی اداروں نے بھی چھینا ہوا ہے، اور جس کے پاس ہونا چاہیے پارلیمان، اس کے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ تو یہ سارے اس میں شامل ہیں، اور ہماری یہی بدبختی ہے کہ جب تک ہمارے ادارے اپنے اپنے رول میں واپس نہیں جائیں گے، یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کیوں ہوا ہے؟ سب کو پتا ہے سر، جانے نہ جانے وہی نہ جانے۔ تو صاحبان کے بارے میں کیا کہیں، آپ خود ہی فرما دیں، ان کو بھی پتا ہے۔ سر وہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ ان کو پتا نہیں چلا کہ پی ٹی آئی والے کب اٹھائے گئے، کب پریس کانفرنس کر کے واپس سیاست میں آ گئے، ان کو ہی پتا نہیں چلا تھا، جبکہ آرڈر الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے ہی دی تھی۔ میں تو یہ گزارش کہ وہ بندیال صاحب نے دی تھی ڈیٹ کو، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش یقیناً فائر وال لگانے کے لیے ہوئی، سلو ہوا انٹرنیٹ، تو یہ ساری دنیا کو علم ہے۔ ہمارے اداروں کو چاہیے جن کا یہ کام تھا کہ وہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو وارن کرتے ہیں، یہ کوئی غلط کام نہیں کیا گیا۔ ساری دنیا میں ملکوں نے اپنے نظاموں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس طرح کے اکوپمنٹ لگائے ہیں، ٹیکنالوجیز لگائی ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں بہت زیادہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہ فائر والز لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ سموتھ ہوتا، کم از کم اس میں انٹرپشن ہوتی، لوگوں کے کاروباروں میں اس کے اندر کچھ دن زیادہ ڈسٹربنس ہوئی ہے جس سے کاروباروں کا نقصان ہوا ہے، اس کا کی ضرورت تھی، اور کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں اس کو ریسٹور ہونا چاہیے۔ آخری سوال کائرہ صاحب، پاک فوج نے مثال قائم کی کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے شخص کو کا احتساب کیا، کورٹ مارشل پروسیڈنگز شروع ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی، پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سر نظام عدل میں بھی ہونا چاہیے، جو معزز جج حضرات کے فیصلے غلط ہیں یا تعصب میں ہیں یا پریشر میں ہیں یا کسی میسج پہ ہیں، چاہے وہ پرانے فیصلے کیوں نہ ہوں، جس طرح ہم نے دیکھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھایا گیا، وہ ریفرنس، اور پھر کہا گیا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ تو پرانی بات تھی۔ بہت سارے ریسنٹ کے کیسز بھی ہیں۔ کیا آپ سمجھ دلیا میں بھی اس احتساب کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے، سیاست میں بھی اس احتساب کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن نیب کی طرح نہیں، سچے اور صحیح طریقے سے؟ یور ویوز آن اٹ سر۔ دیکھیے، سیاست کا احتساب بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ سب سے زیادہ اعلیٰ احتساب تو عوام کرتی ہے۔ عوام اپنی آزادانہ رائے سے جو احتساب کرتی ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، ان کی رائے کو چھین نہ لیا جائے۔ جو عدلیہ کا احتساب ہے بالکل ہونا چاہیے۔ عدلیہ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو افواج نے اپنے سینئر افسر کو پکڑا ہے یا باقی افسران کو پکڑا ہے، وہ ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو مصروفیات ہیں یا ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس کی بنیاد پہ پکڑے گئے ہیں۔ جو کام انہوں نے اپنے عہدے کے دوران کیے ان کے تحت نہیں، لہٰذا عدلیہ کے جج صاحبان کو بھی ایک خاص طرح کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے جب وہ فیصلہ سازی کر رہے ہوتے ہیں کرسی پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ تو اپنی جگہ قائم رہے گی، اس کا دیکھنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے ہم کوئی ڈسپلنڈ فورس تو نہیں ہے نا، فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، پولیس ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، وہاں ایک اور طرح چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ باقی ادارے اگر اتنی ہی مہربانی کر لیں کہ ماضی سے سبق سیکھ کے آئندہ کے لیے اپنے رستے درست کر لیں، سمتیں درست کر لیں اور اپنے آپ کو آئین کے دائرے میں لے آئیں بشمول سیاستدانوں کے، یہی بہت بڑی نیکی ہو۔ اور جو احتساب اس وقت بانی پی ٹی آئی کا کیا جا رہا ہے، آج بھی سر ایک نیا ریفرنس نیب نے دائر کیا توشہ خانہ کیس کا آئی
جس میں ایک جولری سیٹ لیا گیا تھا سعودی دورے پر 10 مئی 2021 کو، اور پھر وہ جولری سیٹ غیر قانونی طور پر انہوں نے رکھ لیا، نیکلیس بھی، رنگ بھی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ طریقہ کار جو کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ درست عمل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 71 میں جب ملک 2 لخت ہو گیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس وقت اتنی مذمت کی گئی تھی جتنی آج 9 مئی کی مذمت کی جا رہی ہے سر؟ اور کیا جو ہو رہا ہے سیاست میں ایک سیاسی جماعت کو جس طرح دیوار سے لگایا گیا ہے درست ہو رہا ہے قاہرہ صاحب آپ کی نظر میں؟ کی تمثیل نہیں سمجھ پایا کہ اس وقت 1971 میں تو ملک 2 لخت ہو گیا تھا، اور اس میں وہ جو ماضی کے حکمران تھے وہ شامل تھے۔ آج کا 9 مئی میں بھی ایک ماضی کی جماعت شامل ہے، اس کے کچھ لوگ شامل ہیں، اور اس میں ادارے اپنا جو اپنے اوپر ہونے والا ایک وار ہے، ایک پاکستان کی ریاست کے اوپر جو وار ہے، اس کا احتساب کر رہے ہیں یا اس کو قانونی ذائچے میں دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 9 مئی کا جو احتساب ہے یا جو اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ کہیں اس کی مثال ہی ماضی والی تو نہیں ملتی۔ 1971 میں تو ساری قوم ایک شوق میں تھی، ملک 2 لخت ہو گیا تھا، اور اس وقت ملک کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس ڈی مورلائزڈ قوم کو، ڈی مورلائزڈ اداروں کو، وہ ملک جس کی اپنی سرزمین ہندوستان کے قبضے میں تھی، 1 لاکھ کے قریب ہمارے جوان اور ہمارے سویلینز وہ ہندوستان کے قبضے میں، ان کو چھڑوانا تھا، ان کا مورال بلند کرنا تھا، اس کی اکانومی کو سنبھالنا تھا، اس کے تو چیلنج ہی اور طرح تھے۔ ان کے دونوں کی مثال نہیں ہے، لیکن 9 مئی بھی ایک سنجیدہ واقعہ ہے۔ اس پہ بھی میرا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ کم از کم پی ٹی آئی یا ان کے قیادت جو ہے وہ اس بات پہ یہ ندامت کا احساس تو کر لینا کہ ہماری وجہ سے یہ ملک کا نقصان ہوا، اس پہ ہمیں افسوس ہے۔ وہ یہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے، لہذا اس ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے خلاف پھر باتیں بھی سخت ہو رہی ہیں۔ آخری سوال قاہرہ صاحب، نون لیگ کا سیاست جس طرح میاں نواز شریف نے بیٹھ کے پورے پاکستان کے بجائے صرف پنجاب کو سستی بجلی کی خبر دی، جس طریقے سے آج وزیر توانائی بیٹھ کر کہتے ہیں کہ چند ماہ کے اندر آئی پی پی اس کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں گی، جس طریقے سے معاشی حالات ہیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں نون لیگ، وزیر اعظم شہباز شریف صحیح فیصلے کر رہے ہیں، پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے؟ قاہرہ صاحب یہ ہے کہ جو شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا انہوں نے ریلیف اناؤنس کیا ہے صرف پنجاب کے لیے، میں نے اس کے فوراً بعد یہ بات گزارش کی تھی کہ میاں صاحب کے لیے ان کا یہ جو اعلان ہے یہ خاصا تکلیف دہ ثابت ہوگا، ان کے لیے کئی مسائل کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ وہ جماعت کے سربراہ ہیں، وہ اس ملک کے لیڈر ہیں، اور وہ ایک صوبے کا، حالانکہ صوبے نے جو ریلیف دیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اچھا کیا نہیں کیا، یہ پیسے دیے اچھا کیا نہیں، یہ ہو سکتی ہے بحث، لیکن یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے صوبے کے اندر بسنے والے لوگوں کو جو ریلیف دینا چاہتی ہے وہ دے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن میاں نواز شریف کو جو ملک پورے کے لیڈر ہیں، ان کو باقی صوبوں کے اندر، مریم بی بی اعلان کرتی بیٹھ کے کوئی عرض نہیں تھا، ان کی کیبنٹ بیٹھ کے کرتی کوئی عرض نہیں تھا، وزیر اعظم صاحب کرتے تو یقین تھا، اور اب میاں نواز شریف نے اعلان کیا تو اس پہ یقیناً اعتراض لوگوں نے اٹھایا ہے۔ اسی حد تک اس اعتراض کو رہنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیڈر تھے، ان کو پاکستان کے یا وفاق کے بارے میں باتیں کرتے تو ان کے لیے مسائل کم ہوتے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، انہوں نے یہ مناسب جانا ہے تو اس کی ایک اپنی قیمت ہوگی جو وہ ادا کر رہے ہوں۔ سر کیا نون لیگ آج پیپلز پارٹی کی جو بیانات ہوتے ہیں، جو ان کا پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے، اس کو امپورٹنس دے رہی ہے؟ کیا ویٹیج دے رہی ہے؟ کیا اس کو وہ احترام کر رہی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا بالکل ہی پیپلز پارٹی کو اس وقت اگنور کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے؟ سر دوسرا حصہ آپ کے پہلے سوال کا اور اس کا میں دونوں مکس کر کے دے دیتا ہوں جواب اس کا۔ جہاں تک تعلق نون لیگ کے فیصلوں کا ہے، ہم مختلف جماعتیں ہیں، ہمارے اپنے اپنے منشور ہیں، اور ہم اپنی طرح سے سیاست کرتے ہیں، اپنی اپنی پریفرنسز ہیں۔ ہر جماعت جب حکومت میں آتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اتنے ووٹ ملے کہ وہ اپنی حکومت بنائے، یا وہ 2/3 اکثریت سے آئے یا ایبسولوٹ میجورٹی سے آئے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر پارلیمانی نظام میں مشترکہ حکومتیں بنتی ہیں جن کو کولیشن گورنمنٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ جو جماعتیں شامل ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے منشور کے اندر رہتے ہوئے کامنالٹیز ڈھونڈتی ہیں، ان کامنالٹیز کے اوپر اتفاق رائے کرتے ہیں،
اور اس کے اوپر آگے بڑھنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں. اس پہ اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن اختلاف کو اب بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. یہ اپنی جماعت کی حکومتوں پھر بھی اختلاف بن جاتے ہیں. سو مسلم لیگ کے اقدامات سے اگر کہا جائے کہ میں مطمئن ہوں اور بہت اچھا ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. ہاں اس وقت لوگ بڑے تنگ ہیں, بجلی اور تیل بہت مہنگی ہے, گیس بہت مہنگی ہے, ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, اکانومی درست سمت میں نہیں ہے. یس دس از ٹرو. لیکن آن دا ادر سائڈ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے, کیا گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کچھ فیصلے کرنے کا سپیس موجود ہے؟ یعنی وہ آئی ایم ایف کی شرائط نہ مانے اگر یہ, اور وہ عوام کو سستی بجلی اور اس طرح کی چیزیں دینے کے لیے سبسڈی دے دے, یا وہ لوگوں کے ٹیکسز کم کر دے, وہ پھر جو گیپ آئے گا ہماری انکم میں اور ایکسپینڈیچر میں وہ کہاں سے برج ہوگا؟ میں روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پوچھتا ہوں کہ حکومت کے خرچ میں اور حکومت کی آمدن میں جو 3-3.5 ہزار ارب کا گیپ ہے, اگر آپ نے سبسڈی بڑھا کے آپ نے خرچے بڑھانے ہیں تو پھر یہ بتا دیجیے جو گیپ بڑھے گا وہ کہاں سے پورا ہوگا. اور اگر آپ نے ٹیکسز کم کرنے, جو روز ہم کہتے ہیں, سارے آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ٹیکسز کم کرے, تو ٹیکسز کم کر کے جو آمدن کم ہوگی اس کے گیپ کو کہاں سے برج کرنا ہے؟ پہلے ہی قرضے لے کے لیے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اگر آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانتے اور وہ ہمیں قرض نہیں دیتے تو ہمیں دیگر ادارے بھی قرض نہیں دیں گے, پھر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا اور پھر ہماری تیل گیس سستی ہو جائے گی. پھر کیا حکومت دے پائے گی؟ کیا ٹیکس کلیکشن ہم روک سکیں گے؟ کیا یہ بہتر فیصلے ہیں؟ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ حکومت نے اس وقت درست فیصلے کیے ہیں, بھلے وہ فیصلے فی الحال تکلیف دہ ہیں قوم کے, لیکن درست. بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب, جزاک اللہ خیر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقیناً قائرہ صاحب نے کہ گورنمنٹ کے پاس پیس ہی نہیں ہے, کوئی اور فیصلہ گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی ہے. میں پی پیز کے اوپر جو سوورین گارنٹیز حکومت نے دی ہوئی ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے, ان پہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, دوبارہ مذاکرات ہونے چاہیے, کہنا چاہیے کہ ہم بھلے ڈیفالٹ ہوئے نہیں ہیں, ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, دیانے پر ہیں, قرضوں کے بوجھ پر ہیں, ہم پہ رحم کھاؤ. ایک ملک اگر کسی سے رحم کی بھیک مانگے تو کوئی نہ کوئی رحم کھا لیتا ہے, اسپیشلی اگر بچپن کا دوست ہو چین جیسا. ایک بریک لیتے ہیں ویورز, اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ کمال پینلسٹ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وداؤٹ اینی فائدہ جلے ان کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ثنا مرزا, یقیناً سینئر اینکر پرسن, سینئر اینالسٹ, میری پرانی کلیگ. بہت شکریہ ثنا آپ کی قیمتی وقت کے لیے. عباس شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباس آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. اور نوشاد علی صاحب بھی موجود ہیں. تینوں مہمانان گرامی کا, تجزیہ کاروں کا بہت مشکور, شکر گزار. لیڈیز فرسٹ. ثنا, ثاقب نثار صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 9 مئی کے اندر میں ملوث نہیں ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی اور اس کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں. یہ اعتراف کرنا کہ ان کے رابطے تھے فیض حمید کے ساتھ, یہ اعتراف کرنا کہ جب وہ اور ان کے بچے گھومنے جاتے تھے تو فیض حمید ان کو پروٹوکول دیتے تھے, یہ اعتراف کرنا کہ میسیجز آیا کرتے تھے رجسٹرار کے تھرو جس پر لکھا تھا کہ فار یور آئیز اونلی پیغامات ملتے تھے, اور پھر یہ بھی کہنا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, غیر منصفانہ کام نہیں کیا. ڈو یو تھنک دال میں کچھ کالا ہے؟ واضح ہو جاتا ہے اس میسج کے بعد ثنا؟ غالباً آپ ثاقب نثار صاحب کا ذکر کر رہے جی ہیں. جی جی جی. اور اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ ایک پورا نیکسس تھا, اور اس نیکسس کے اوپر ماضی میں جب یہ نیکسس اپنے عروج پہ تھا اس وقت بہت سی باتیں کی جاتی تھی, لیکن ہم شاید ان باتوں کے اوپر دوبارہ ان کو دہرانے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ سے کام لے رہے ہیں. جہاں تک فیض حمید صاحب کی بات ہے تو دیکھیں وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ اکیلے کبھی بھی فنکشنل نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے جو نیٹ ورک اسٹیبلش کیا تھا جب ان کی گرفتاری ہوئی, اور غالباً اس دن بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کی ہماری طرف سے ایفرٹ تھا لیکن وہ اس دن نہیں ہو سکا, لیکن بات یہی تھی کہ اس وقت کیا بات کی جا رہی تھی کہ ایک ٹاپ سٹی کا کیس ہے, لیکن جو کہنے والے تھے انہوں نے بڑے کلیئر حد تک اس دن بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ معاملہ صرف ٹاپ سٹی تک نہیں رکے گا. اگر اتنی بڑی لیول کی شخصیت کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے سیریز آف ایونٹس اور پروفس ہوں گے. اور دیکھیں آہستہ آہستہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اگر ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہے ہیں یا خان صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے بیسکلی ملٹری ٹرائل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وعدہ معاف گواہ بنانے کی کسی کو کوشش کی جا رہی ہے, یہ وہ پورا نیکسس ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو آئی تھنک ثاقب نثار صاحب اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر اس آڈیو لیکس کی بات کریں جو کہ خان صاحب کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کے درمیان ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی تحقیقات فردر پروسیڈ کریں گی,
چاہے وہ کمیشن کی فارمیشن ہو. جس طریقے سے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا خاص طور پر بابر ستار صاحب کا, جس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی آڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے, انویسٹیگیٹ نہیں ہونی چاہیے, فون ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے, اس کو جس طرح رول آؤٹ کیا گیا اور سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, اس سے اب لگتا یہ ہے کہ اب ان تمام آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, سابقہ جوڈیشری کے حوالے سے, سابقہ ججز کے حوالے سے ڈسکس ہوتی رہی ہے. اور آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اب بار بار اپنی طرف سے کوشش یہ کریں کہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں. ہمیں ماضی کے ثاقب نثار صاحب کے ڈیسیجنز اور ان کے کامنٹس بڑی اچھی طرح یاد ہیں, جس طرح روب اور دبدبے کے ساتھ وہ بات کرتے تھے کہ جیسے ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اب بظاہر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جب اتنے ہائی رینک کے آفیسر کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر اب ان کی طرف بھی آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ تمام کام اسی سپیڈ سے ہوگا جس سپیڈ کے ساتھ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. جب تک پروفز آن گراؤنڈ آن پیپر موجود نہیں ہوں گے تب تک آئی تھنک ثاقب نثار صاحب کو اس معاملے میں گھسیٹا نہیں جائے گا. اور ثاقب نثار صاحب کے خلاف اتنے پروفز موجود ہیں, اسی لیے ان کو اپنی پوزیشن کو بار بار کلیئر کرنا پڑ رہا ہے. یقیناً دال میں کچھ کالا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, پروفز موجود ہیں. عباس شبیر, یقیناً آپ نے ہمارے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ لالی پاپ دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے, جو آج سامنے نظر آ گیا ہے پوری قوم کو. اس سے پہلے کہ میں لالی پاپ ڈسکس کروں, پہلے ہم ثاقب نثار صاحب کا سوال آپ سے سامنے رکھتے ہیں. آپ کی نظر میں پہلے وہ قسم کھاتے تھے کہ میں ڈیم بناؤں گا, قوم کو ڈیم فول بنا گئے. آج وہ قسم کھا رہے ہیں کہ میرا 9 مئی اور پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یقیناً ہماری سوسائٹی میں ایک پرابلم یہ بھی ہے, قسم کھانے میں کوئی برائی تو نہیں ہے عباس, لیکن ایک پرابلم ہماری سوسائٹی کی سوشل پرابلم یہ بھی ہے, ٹیبو ہے کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو آپ کو زیادہ شک ہوتا ہے کہ شاید یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. جس طرح کوئی انشاءاللہ بول دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کنفرم کام نہیں کرے گا. تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب ریڈار پہ آ گئے ہیں؟ اب چونکہ انویسٹیگیشن کا دائرہ کار مجھے لگ رہا ہے کہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب اوپن ہو رہی ہیں, اور اس اوپن ہونے کے معاملے میں جو کنیکشنز فیض صاحب کے ساتھ جن لوگوں کے اس وقت جو اہم عہدوں پر تھے وہ اسٹیبلش ہوتے جا رہے ہیں. تو ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جیسے یہ معاملہ اسٹیبلش ہوا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش وقت سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے کچھ چیزیں چیزیں بھی بتائی ہیں کہ میرا اس حوالے سے ان سے رابطہ ہوتا تھا, لیکن اب چونکہ انویسٹیگیشن تھوڑی سی انکریز ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, تو چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. آئندہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت سی اہم چیزیں جنرل فیض صاحب کے حوالے سے جو ریٹائرڈ ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں منظر عام پر آئیں گی. یقیناً. نوشاد صاحب, آپ کی نظر میں اگر کوئی پاکستان کا سٹنگ جنرل ایک چیف جسٹس کی فیملی کو گھماتا ہو, پھراتا ہو, انہیں پروٹوکول دلواتا ہو, جو کہ ان چیف جسٹس جس طرح ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ بڑے اچھے تھے, میرا بڑا تعلق تھا, میرے رابطے تھے, تو اگر اس شخص کے خلاف کوئی کیس آتا ہے, جیسے ٹاپ لائن سٹی کا کیس آتا ہے عدالتوں میں, تو وہ چیف جسٹس تو پوری کوشش کرے گا کہ وہ اپنے اس ہمدرد کی, اپنے ساتھی کی جو اس کو اور اس کے بچوں کو گھماتا پھراتا ہے, مدد کرے. آپ کی نظر میں ثاقب نثار صاحب کے اوپر اب تلوار جو لٹک رہی ہے وہ ایکشن میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نوشاد صاحب. دیکھیے طلحہ, ایک ہوتا ہے آفیشل ورکنگ ریلیشن شپ, وہ یقیناً اداروں کے مابین بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک پروسیجر جو ہے وہ لے ڈاؤن کیا گیا ہوتا ہے تمام اداروں کے اپنے بائی لاز میں بھی, اور ایک جنرل پریکٹس بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, جب آپ سابق چیف جسٹس کی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے کہ 9 مئی سے ان کا تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کا جنرل فیض کے ساتھ تعلق رہا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے یہ بات. کیونکہ اگر وہ یہ کہیں کہ جی میری فیملی کو گھماتے پھراتے تھے, تو یہ اس طرح کا کوئی آفیشل کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا کسی بھی صورت کے اندر. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف آپ نے یہ بات سننے کے بعد جس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کر دیا ہے, شاید ہر آدمی اسی طرح سے ہی انٹرپریٹ کرے گا, اور جب ہر آدمی اس بات کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرے گا تو یہ وہی معاملہ ہے کہ جی جج صاحبان جو ہیں انہیں کیوں روکا جاتا ہے اس بات سے, کیونکہ کہ وہ کسی شادی بیاہ کی. نوشاد صاحب, آپ مجھ سے سینئر ہیں سر, میں آپ سے چیز جاننا چاہوں گا. جب بھی کوئی شخص جج بنتا ہے سر, تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ملنے ملانے پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ عام دعوتوں پہ نہ جائے, سب سے نہیں مل سکتا, تھوڑی ریسٹرکشنز اور پالیسیز ہوتی ہیں جنہیں فالو کرنا ہوتا ہے. کیا کسی جنرل میں اور چیف جسٹس پاکستان میں کوئی آفیشیل ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے؟ اگر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے
پھر تو یقیناً پھر وہ 6 ججوں کا جو خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ والا سر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا پھر مجھے. نہیں دیکھیے آپ یہ بات سمجھیے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا آفس ہے وہاں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جن کے اندر آفیشل ورکنگ ضروری ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاک فوج جو ہے یا پاک فوج کے کچھ ادارے جو ہیں وہ پبلک سے یا پبلک آفس سے رابطے میں نہیں رہتے یا وہ ان سے رابطہ نہیں کر سکتے یا آفیشل ورکنگ نہیں ہوتی. اداروں کے درمیان آفیشل ورکنگ ضرور ہوتی ہے. ثنا جس آفیشل ورکنگ ریلیشن شپ کا ذکر ابھی نوشاد صاحب کر رہے تھے آپ کی نظر میں کیا یہی وہ ریلیشن شپ ہے جس نے ذوالفقار بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا تھا؟ میرا خیال ہے آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک لمبی دہائیوں کے بعد اس فیصلے کے اوپر عدالتوں نے دوبارہ کیا ریویو دیا وہ بھی آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہ تو کبھی ماضی میں ہماری عدالتیں آزاد تھیں اور نہ ہی حال میں آزاد ہیں. بڑے ادب کے ساتھ مجھے یہ اس لیے کہنا پڑا ہے کیونکہ چاہے عطا بندیال صاحب کی کورٹس ہوں، چاہے جسٹس فائز عیسی صاحب کی کورٹس ہوں، لیکن چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، جب ان کی مرضی کے فیصلے آتے ہیں تب یہ عدالتیں ان کو بالکل آزاد رکھتی ہیں اور انصاف کی علمبردار لگتی ہیں. لیکن جب ان کے حق میں فیصلے نہیں آتے تو انہی عدالتوں کے اوپر آپ داغ بھی اڑاتے رہتے ہیں. اس وقت کی اگر سینیریو کی بات کریں تو میرا خیال یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جوڈیشل پیکج کی پچھلے کئی ماہ سے بات کی جا رہی تھی اور یہ وہ پیکج تھا جو کہ عدالتوں کو دینا تھا اس وقت کی حکومت نے. لیکن اس میں لیتو لال سے اسی لیے کام لیا گیا کہ وہ جو 8-5 کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس نے اس حکومت کا دل توڑ دیا اور یہ دل ٹوٹنے کے بعد وہ جوڈیشل پیکج ابھی تک ہوا میں لٹک رہا ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جوڈیشل پیکج عدلیہ خود نہیں لینا چاہتی تھی یا پھر حکومت نے کہا کہ اس پہ تو سوچنا پڑے گا کیونکہ اگر ایسے فیصلے آئیں گے تو پھر جوڈیشل پیکج دے کے عدالت کو مزید ریلیف دینے کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوتی. اور اس جوڈیشل پیکج میں کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. لیکن اگر ایسا کر دیا گیا تو ایک مرتبہ پھر عدالتوں کو سپورٹ کا وہ ٹیکا لگا دیا جائے گا جو کہ ماضی میں لگتا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ چاہے عدالتیں ہوں چاہے ادارے ہوں ان کو انڈیپینڈنٹلی ورک کرنا چاہیے اور اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ورک کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس قسم کے ادارے کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی ورک نہیں کرتے. وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جو جسٹسز تھے جنہوں نے خط لکھا وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. لیکن جس ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کی جا رہی ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جب کوئی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے تو کیا وہ اس قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ ہر جماعت کوشش کرتی ہے کہ وہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھے اور اداروں کو پالیٹکس میں انوالو کرے. تو اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اداروں کو اپنی حدود میں رکھنا ہے. آج سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھ کر یہ تنقید کرتی ہیں کہ اداروں کو اپنی حدود میں ہونا چاہیے. وہی جے یو آئی فے ہے جو اس سے پہلے اداروں کے بارے میں کس ٹون میں گفتگو کرتی تھی، لیکن جب 2 مرتبہ ان کو انتخابات سے باہر نکال دیا گیا تو ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں ہمیں اپنے بیان کے اوپر غور کرنا چاہیے. تو میرا سوال ان سیاسی جماعتوں سے یہ ہے کہ اس سسٹم کو خراب کرنے میں بنیادی جو جڑ ہے وہ آپ نے بنائی ہے. اگر آپ خود لوگوں کو اداروں کو لالچ نہ دیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ریلیف کی یہ گنجائش پیدا کریں گے، تو کبھی بھی یہ ادارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے پلرز ہیں وہ کبھی بھی اپنی لائن کراس نہ کریں. عباس شبیر آپ نے پہلے ہمیں خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ فنا نے جے یو ایف اے کا ذکر کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہے لالی پاپ دینے والے ہیں پی ٹی آئی کو، آج انہوں نے وہ لالی پاپ دے دیا ہے. اب مجھے معلوم پڑا ہے آپ کے پاس کوئی خبر بھی ہے خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے علی امین کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، بتائیں گے آپ ہمیں کیا خبر ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا جو سفر تھا وہ ایکچولی سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا، صرف فوٹو سیشنز تھے اور صرف ایک جو ڈیلنگ ٹیکٹکس تھے. وہ مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور مجھے جو نواز شریف کے ساتھ ایک اہم شخصیت تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کچھ دن پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں کہ مولانا صاحب کے رابطے ہو رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے یا کسی اور سے، تو اس لیے مولانا صاحب کسی صورت بھی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. مولانا صاحب نے آج اناؤنس کر دیا کہ جی وہ اپنی تحریک خود چلائیں گے، کوئی اتحاد کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر جو سٹارٹ کے اندر بات چیت کر رہے تھے کہ اکٹھے مل کر تحریک چلائیں گے وہ بات کہاں پر گئی؟ وہ صرف اور صرف یہ مولانا صاحب کی طرف سے ایک تحریک انصاف، کیونکہ مولانا صاحب کا بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ تحریک انصاف یہاں پر ہمارے سے مرکز میں بات کرتی ہے اور کے پی کے میں اسد کیسر صاحب کا بھائی مولانا صاحب کے خلاف باتیں کرتا ہے. علی امین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ بتائیں؟ علی امین کے ساتھ علی امین کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا جی. علی امین کے خلاف آپ دیکھیں کہ کیسی ایک اچانک سازش کرنے کی کوشش کی گئی اور شکیل خان کس طریقے سے منظر عام پر آئے اور اس کے بعد عاطف خان جو خود کئی بار سی ایم کے خود امیدوار رہے ہیں جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت شہرام ترکئی اور عاطف خان کا پرویز خٹک کے ساتھ معاملہ ہوا تھا
انہوں نے اس وقت بھی کابینہ چھوڑی تھی، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ دوستی کی طرف چل پڑا ہے. عاطف خان کو بانی پی ٹی آئی بلا رہے ہیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، کیونکہ جو کمیٹی ہے وہاں پہ اینٹی کرپشن کی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب ہیں، وہ بڑے پروفیشنل ہیں. انہوں نے بڑے پروفیشنل طریقے سے تمام معاملات کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور انویسٹیگیشن کے بعد جو بانی پی ٹی آئی کے سامنے معاملہ گیا تو ان کی منظوری کے بعد شکیل خان کے خلاف چارج شیٹ ہوئی اور ان کو برطرف کیا گیا. تو یہ ایک کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے علی امین کو تھوڑا سا ڈی مورلائز کیا جائے، کہ حکومت کے اندر کوئی ایسی بغاوت کی باتیں ہیں کہ باقی گروپ بن رہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب اوکے ہے، اسی طرح ہی رہے گا، اور جو اعتماد بانی پی ٹی آئی کا علی امین پر ہے وہ برقرار رہے گا. نوشاد صاحب، میرے پاس آخری 1-1.5 منٹ بچا ہے. گٹھ جوڑ جو بے نقاب ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا، اس کے اندر 6 ملازمین اڈیالہ کے گرفتار ہوئے ہیں. اس میں ایک خاتون سویپر ہے، 2 خواتین وارڈنز ہیں، 3 سی سی ٹی وی کے اہلکار ہیں. سر، یہ جس طریقے سے گٹھ جوڑ بے نقاب ہو رہا ہے، ویسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، نوشاد صاحب آج کراچی میں جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہر کوئی سے پریشان تھا کہ اگر اتنی توجہ جو گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے پہ دی جا رہی ہے، اگر اتنی توجہ پاکستان میں حادثات کے اوپر دی جاتی، جو ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی. یور ویوز آن اٹ نوشاد صاحب. میں آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کا پوائنٹ ایک لحاظ سے درست ہے، لیکن میں ان کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جیل کا گٹھ جوڑ ہے یا نیکسس کی بات ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی ہوئی تھی کہ یہ جو نیکسس قائم رہے ہیں، اس نے ملک کی سالمیت کو ذک پہنچائی ہے، نہیں پہنچائی ہے. یہ فیصلہ ہونا ہے، یہ چیزیں باہر آنی چاہیے. یہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. حادثات والا معاملہ ہے، یقیناً حادثات کے معاملات کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ حادثات جن کی ذمہ داری ہے، جن اداروں کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، چاہے وہ سڑک بنانے والے ہوں، چاہے وہ سڑک توڑنے والے ہوں، چاہے وہ وہاں پر ٹریفک چلانے والے ہوں. رائٹ، بہت شکریہ نوشاد علی صاحب، عباس شبیر، ثنا مرزا، تھینک یو سو ویری مچ آپ تینوں مہمانوں کا. ایک عام پاکستانی کہتا صرف یہ ہے کہ جو توجہ، جو طاقت، جو سارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی بندش میں، اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی میں، بانی پی ٹی آئی کو تنہائی میں قید کرنے میں، سوشل میڈیا کو بند کرنے میں، اگر یہ ساری طاقت سوسائٹی کے پرابلمز حل کرنے میں لگائی جائیں، ایکسیڈنٹس کو کنٹرول کرنے میں، ٹریفک کا نظام بہتر کرنے میں، انفراسٹرکچر بہتر کرنے میں، ہمارے معصوم بچوں کو زیادتی سے بچانے میں، تو شاید اس ملک کا بھلا ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.